असर नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। अपोजिशन की तैयारियां और हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अपोजिशन ने एक प्लान किया हुआ है कि कोई सपोर्ट नहीं करना गवर्नमेंट को, जिस तरह खत लिखा गया था स्पीकर की तरफ से, और उसी के ऊपर उन्होंने कहा कि उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अंदर और बाहर पार्लियामेंट के एक बड़ा टफ टाइम दिया जाएगा गवर्नमेंट को। क्या अपने इत्तेहादी भी जिस तरह एक एक करके जो है ना उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इत्तेहादियों ने घबराना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो ये मौकिफ है और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इत्तेहादी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। जब भी मुश्किल वक्त आता है तो वो हमें ब्लैकमेल करते हैं। असद उमर साहब ने आज अजीब एक बात की है। उन्होंने कहा है मौजूदा हुकूमत के दौर में 23 लाख नौकरियां दी गई हैं। मैं तो कहूंगा इस दौर में लोग बेरोजगार हुए। आलमी मार्केट में तेल महंगा हुआ तो हम मजीद महंगा करेंगे, शौकत तरीन साहब ने कहा है। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि मीडिया हमारी खबर नहीं लगाते। 10 रुपए नहीं, 5 रुपए नहीं, 43 रुपीज जो है ना चीनी कम हुई है, ये दावा उन्होंने किया है। इसी को अपने स्टूडियो में दावा दी मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यूथ के। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ उस्मा फारूकी साहब रहनुमा जेडीए में, आपको वेलकम करता हूं अपने शो। सर एक बड़ी तैयारी हुई है आपकी तरफ से भी, पूरी अपोजिशन की तरफ से, पीडीएम की तरफ से। गवर्नमेंट घबरा रही है। अब पहले कहते थे हम घबराएंगे नहीं, उनके इत्तेहादी एक कर करके छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखें, इशू ये है कि हुकूमत वक्त जो है उन्होंने 3-3.5 साल के अरसे में अवाम को कुछ भी नहीं दिया। महंगाई पाकिस्तान में अपनी तारीख के उरूज पर है। कोई मंसूबा नहीं दिया, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लाए। इस वक्त तक मईशत की हालत आपके सामने है, चीनी स्कैंडल आपके सामने है, गंदम स्कैंडल आपके सामने है, दवाइयों का स्कैंडल आपके सामने है, फिर जंगलात के हवाले से जो स्कैंडल था वो आपके सामने है। केपीके की हुकूमत जो मुसलसल 10 साल से जारी है वहाँ पे, उसमें जो कुछ करप्शन वहाँ होती रही हैं और वज़रा एक दूसरे के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं वो आपके सामने हैं। इमरान खान की अपनी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है कि तावीज़, गंडों और फाल पर वो सब कुछ अपने फैसले, मुल्क के, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और उसके अहम तरीन फैसले, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के फैसले अगर तोते की फाल पर होंगे तो फिर क्या इस मुल्क का हाल होगा। तो ये तमाम एलिमेंट्स मिल के जो आखिरी लफ्ज़ बनता है वो बनता है नाअहली, वो बनता है करप्शन, वो बनता है इस हुकूमत की मुकम्मल नाकामी। तो जब मुकम्मल नाकामी नज़र आती है तो फिर आपको पता है कि सबसे पहले इत्तेहादी उसको भांप लेते हैं कि अब ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अब इस हुकूमत का मज़ीद इक़्तिदार में रहना नामुमकिन हो गया है। तो फिर वो जो जिस तरह की इत्तेहादी बातें करते हैं वो आप देख रहे हैं। लेकिन हमारा इशू ये नहीं है। हम ये हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत को ब्लैकमेल करें और हुकूमत जो है वो अपने घर चली जाए। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ ना कुछ हो, पाकिस्तान के अवाम सुख का सांस लें, पाकिस्तान के अवाम के लिए महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि दवाइयों की कीमतें कम होनी चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक बेहतरीन हुकूमत ज़रूर होनी चाहिए जो कि अवाम को, जिससे अवाम को फ़ायदा हो, बराह रास्त अवाम को फ़ायदा हो। लेकिन ये हुकूमत उसका इस काबिल ही नहीं है, क्योंकि इनको लाया गया। और आज मैं समझता हूँ कि लम्हा फ़िक्रिया होगा उन तमाम लोगों के लिए, वो तमाम कौमी मुजरिम जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में जो है वो धांधली करवाई और इस नाकाम और नाअहल किस्म के लोगों को हुकूमत में ला के बिठा दिया, आज वो ज़रूर पछता रहे होंगे। आज ज़रूर उनको शर्म आ रही होगी कि ये जो कौमी जुर्म उन्होंने किया है उसकी कीमत आज मुल्क का बच्चा बच्चा अदा कर रहा है। और ये आप देखेंगे इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कि तमाम चेहरे बेनकाब होंगे, तमाम वो किरदार बेनकाब होंगे जिन्होंने ये सारे साजिश का हिस्सा रहे हैं। और आप देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। और फिर हम आज भी, कल भी लंदन में एक निजी महफिल में मियाँ साहब ने पूछा इसाक डार साहब से कि आप मुझे बताएं कि डॉलर की कीमत को आप दोबारा 100 रुपये पर ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको 135 और 140 के दरमियान लेके आऊँ। तो हम रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने तो अभी तैयारी शुरू कर दी है कि हम इंशाल्लाह ना सिर्फ हुकूमत में आ रहे हैं बल्कि इस मईशत को कैसे ठीक करेंगे उसकी तैयारी। एक चीज मेरे से, लॉन्ग मार्च का कोई टाइम नहीं दिया कि होगी तो दिसंबर में, कब होगी? देखें, ये लॉन्ग मार्च हम अकेले मुस्लिम लीग नून नहीं कर रही है, उसमें पीडीएम की बाकी तमाम जमातें भी शामिल हैं
اور لازمی بات ہے جس میں جب بہت ساری جماعتیں شامل ہوتی ہیں تو پھر وہ فیصلہ گفت و شنید کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ فیصلہ ہو جائے گا اس میں ایک تاریخ لازمی بات ہے کہ ایک فائنل ہو جائے گی تو پھر نہ صرف میڈیا بلکہ پوری قوم کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ، آپ کی پارٹی نے جس طرح سردار رحیم صاحب نے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے ایسی گورنمنٹ سے، یعنی کہ اس سے پہلے کاف لیگ نے، ایم کیو ایم نے، اب تو آپ نے بھی لا تعلقی کا، جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اب تو گیس کا بحران پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، ہر جگہ جو ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے، کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ مہنگائی کا تو فقدان حقیقت ہے کہ انتہا سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے معیشت تو خطرے میں ہے ہی، عوام زیادہ خطرے میں ہے، کیونکہ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے اور زندگی بہت قیمتی ہے. لوگ اپنی جانیں دینے پہ مجبور ہیں. تو یہ بہت فکریہ المیہ ہے اس وقت کہ اس طرح سے جو لوگوں کا حال ہے اس کو نظر سازی کی جائے اور اس پہ روک تھام کی جائے. معیشت ڈوب رہی ہے، اس کو بچا رہے ہیں آپ، ملک ڈوب رہا ہے اس کو بچا رہے ہیں، مگر جب ملک میں رہنے والے آپ کے مزدور کسان بھائی زندہ ہی نہیں رہیں گے، جو بھوکے مر جائیں گے، تو آپ کہاں سے ملک بچائیں گے؟ مطلب آپ یہ کہیں گے یہ حکومت ناکام ثابت ہوئی اور نااہل ہی حکمران؟ دیکھیں، حکومت ناکام اور نااہل کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. یہاں میں بات کرنا چاہوں گی سسٹم کی، کہ سسٹم جو ہے نا، چاہے وہ ہماری حکومت کا ہو، چاہے ہمارے تمام کوئی بھی اپوزیشن لیڈرز ہوں، کسی کا بھی سسٹم صحیح نہیں چل رہا ہے. تو ہم اپنے سسٹموں کو صحیح کیوں نہیں کرتے؟ ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے بجائے. اپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہے نا. دیکھیں وہ ہے، کام ہی پریشر ڈالنا ہے. وہ وجہ ہے، حکومت کا کام ہے ریلیف دینا نا، حکومت کا کام ہے ڈیلیور کرنا نا. تو پھر یہ لوگ اب شہباز شریف و بلاول صاحب تو کوئی اس طرح حکومت میں ہے نہیں نا، مرکزی حکومت میں نہیں ہے، مگر جب حکومت میں تھے تو جب کیا ہوا؟ اس سمے آج کے حالات میں فرق نہیں ہے. ہاں فرق ہے، جب کے دور میں اور اب کے دور میں، اور تب کے ڈالر میں اور اب کے ڈالر میں بھی تو فرق ہے. فرق ہے نا، آج بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس ٹائم بہت کم تھا، یعنی کہ وہ دور اچھا تھا نا. دیکھیں دور تو آگے کی طرف جا رہا ہے، دور پیچھے ریورس تو نہیں ہو رہا. دیکھیں ریورس نہیں ہو رہا ہے، مہنگائی کی سطح بڑھ رہی ہے مگر اتنی زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے. اس کا ذمہ دار کس کو سمجھیں گے؟ دیکھیں اس کا ذمہ دار میں کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی سمجھوں گی اور عوام کو بھی سمجھوں گی. عوام کو کیا بیچارے؟ عوام بھی ہے، عوام میں ہم لوگ بھی ہیں. اگر ہمیں 10 روپے کی چیز مل رہی نا تو ہم اس کو 15 کی کر کے بیچتے ہیں. تو یہ تو آپ نے عمران خان والی بات ہے، میں کیا کروں؟ یہ ڈی سی ایس کا، میں کیا کروں؟ وہ دیکھیں، ہاں واقعی میں کیا کروں؟ جو میرے اندر آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جن کا کام ہے ویٹ میئر جو کرتے ہیں، جو لوگ سارا دیکھتے ہیں سسٹم، وہ کہاں ہے؟ ڈی سی ایس کہاں ہے؟ ہائی کورٹ کے اندر جس طرح ہائی کورٹ لاہور نے جو کہا ہے، اس میں اگر آپ اس کو پڑھ لیتی تو اس نے کہا ہے کہ یہ مہنگائی کنٹرول کرنا بھی وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری. سر آپ کی طرف میں آؤں گا. پچھلی گورنمنٹس کا جس طرح اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ہماری لا تعلقی بھی کہہ رہے ہیں اور کہیں کہ پچھلی گورنمنٹس بھی اور عوام بھی ذمہ دار ہے. مطلب یہ وہی موقف ہے، اگر چینی بڑھ جائے تو آپ چینی نہیں کھائیں، اور کوئی چیز بڑھ جائے تو آپ نہیں کریں، آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی. اور خان صاحب کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں جس کا نوٹس لیتے ہیں، جس کا نوٹس لیتے ہیں وہ چیز بڑھ جاتی ہے، آخری میں کہتے ہیں میں کیا کروں. مطلب کیا کہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ عظمیٰ صاحبہ کو یہ ضرور نالج میں ہوگا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو یہ ہمارے اتحادی تھے اور ان کے جو لیڈرز تھے وہ ہمارے وفاقی کابینہ کا حصہ تھے. تو اس وقت جو بھی اگر اچیومنٹس ہوئی ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت میں، اس میں ان کا بھی شیئر تھا، حصہ تھا. تو کم سے کم اس کو تو ایکسیپٹ کریں کہ پچھلی گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں اور اس میں ایک بہترین طریقے سے حکومت چلائی گئی، اکنومی کو مضبوط کیا گیا. دیکھیں جس وقت میاں نواز شریف کو حکومت ملی 2013 میں، اس وقت پاکستان کے قومی خزانے میں $350 ارب تھے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں $350 ارب ملے ہیں صرف، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ پچھلی گورنمنٹ کرپٹ تھی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی پاکستان کی اکنومی ہم نہیں سنبھال سکتے، ہم نے ایسا بھی نہیں کیا کہ جس چیز کا ہم نوٹس لیں اس میں مہنگائی ہو جائے. ہم نے اس $350 ارب کے قومی خزانے کو $2400 ارب پر لے گئے، اور جب عمران خان کو حکومت دی تو $1600 ارب قومی خزانے میں چھوڑ کے گئے. $1600 ارب والے قومی خزانے کو عمران خان نے جب سنبھالا تو اس نے بیڑا گرک کر دیا. الٹا یہ کہتے رہے کہ جی پچھلی حکومتیں چور تھیں، پچھلی حکومتیں بے ایمان تھیں، پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا. آج مسلسل 3.5 سال کی حکومت کرنے کے بعد بھی ان کا وہی رونا ہے کہ جی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، یہ پچھلی حکومتیں. گندم ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے، جی
پچھلی حکومت ان کی جو چینی ہے اسکینڈل پوری دنیا کے سامنے ہے، چینی آج 115 120 تک چلی گئی ہے جی پچھلی حکومتیں. دوائیوں میں ان کا زبردست اسکینڈل پکڑا گیا، دوائیاں 200 گنا مہنگی ہو گئی ہیں جی پچھلی حکومت. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مہنگائی پچھلی حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اس وقت جو پچھلی حکومت ڈیلی کی بنیاد پہ اربوں روپے کی کرپشن کرتی تھی نا، تو آپ کے بقول آج تو وہ نہیں ہو رہی، تو وہ جو ڈیلی اربوں روپے بچ رہے ہیں وہ کہاں گئے؟ بریک کا ٹائم ہو گیا. بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ کرپشن نہیں ہو رہی آپ کے دور میں، اور آپ کہتے تھے اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے سمجھے وزیر اعظم چور ہے. آج اگر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، تو آپ کس کو چور سمجھیں گے؟ یہ بریک کے بعد پوچھیں گے نا، بریک کا ٹائم ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. ایک سب سے بڑا اہم سوال، کیا پی ڈی ایم قوم کی آواز ہے یا نہیں ہے، یا یہ سارے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں؟ ان کو عوام کا دکھ ہے یا درد نہیں ہے؟ اور جس طرح پارلیمنٹ کے اندر بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب تو ایک ساتھ ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا دوبارہ حصہ کیوں نہیں بنے؟ میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ سینئر رہنما، سینئر سیاستدان اور ایم این اے ہیں محترم جناب ایڈوکیٹ عطا اللہ خان صاحب. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ امتیاز صاحب. جس طرح آپ کے اتحادی ایک سے ایک چھوڑ کے یعنی کہ گھبرا رہے ہیں، آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیا یہی اتحادی آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ جی شکریہ امیر صاحب. پہلے تو یہ ہے کہ اتحادی جو ہوتے ہیں اگر حکومت میں شامل ہیں تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا اور اس معاہدے کے تحت ہمارے ساتھ ہے. تو جو اگر ناکامی بھی ہوتی ہے تو اجتماعی ناکامی ہوتی ہے، اور کامیابی بھی ہوتی ہے تو اجتماعی کامیابی ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ 3 سال آپ حکومت کریں اور آپ کو جب آخری سال رہتے ہیں، آخری دن رہتے ہیں، تو پھر آپ نے عوام میں جا کر یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا تو تعلق نہیں، یہاں ہمیں مسئلہ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اتحادی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ظاہر ہے 2 پارٹیوں کا اتحاد ہوتا ہے اور اس میں چھوٹی باتیں آتی ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور اس پہ میٹنگز ہوتی ہیں، اس کو حل کیا جاتا ہے. تحفظات ضرور ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ذاتی طور پر اور ہمارے دیگر وزراء ان کو انگیج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی. سر 3 چیزیں بڑی اہم ہیں آپ کے سامنے. سر آپ بھی کراچی سے تعلق ہے، آپ ایم این اے یہاں سے. سب سے پہلے ایک تو اتحاد چل رہا ہے اسمبلی کے اندر باہر، جس طرح حکومت کو شکست بھی دی گئی آپ کو پتا ہے، اور آپ نے جو ہے جوائنٹ سیشن بلایا تھا وہ آپ نے کینسل کر دیا، اور آپ نے کہا دوبارہ ہم اس کو منسوخ کیا ہے، دوبارہ بلا لیں گے، دوبارہ کر دیں گے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھاگ گئی، اور حکومت بھاگی ہوئی ہے. ایک چیز سب سے پہلے اسد عمر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ 23 لاکھ ہم نے نوکریاں دی ہیں موجودہ حکومت نے. شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہوگا، ہم مزید تیل مہنگا کریں گے. کیا کہیں گے ایڈوکیٹ صاحب؟ دیکھیں، ایک تو جو حکومت کی شکست کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ پرائیویٹ ممبر ڈے تھا. صحیح. اس میں جو پرائیویٹ ممبر کے بل ہوتے ہیں تو اس میں شکست، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن کے ممبر ہیں ہم اس کے ساتھ بھی دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو جوائنٹ سیشن ہم نے بلایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اتحادیوں کی اصولی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ مکمل طور پر بریف کریں. 40 بل ہے. میرے خیال سے اگر ان کو نہیں انگیج کیا گیا تھا اور ان کو یہ بریفنگ نہیں ہوئی تھی یا ان کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوا تھا تو یہ ان کا حق تھا. اور حکومت کو دیکھیں، جو شکست کی باتیں کرنے والے ہیں وہ آج تو کہہ رہے ہیں شکست ہے. جب انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا اس ہفتے میں ہم بلائیں گے اجلاس اور ہم یہ بل پاس کریں گے تو پھر یہ کیا کہیں گے. اور باقی آپ نے جو نوکریوں کی بات کی، دیکھیں میں صرف ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کروں گا کہ جس طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ چلی ہے، جس طرح ہمارا ایکسپورٹ جو ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑی ہے، تو نوکریاں تو لوگوں کو ملی ہے، روزگار ملا ہے. اور جو تیل مہنگا ہونے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہ جو باتیں کرنے والے ہیں، یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں خاص طور پر، ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس ملک میں جو ادارے تباہ ہیں، اس میں ملک کے جو حالات خراب ہیں، اس ملک کی جو معیشت خراب تھی، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے؟ اگر تیل جو ہے وہ 41 42 یا 45 بیرل تھا ڈالر، تو اب جو ہے وہ 85 پہ پہنچ گیا، تو ظاہر ہے اس میں تیل نے تو مہنگا ہونا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. آپ کے معیشت کا تمام دار و مدار وہ IMF پر ہے.
جو IMF ہم اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے, آپ نے ہمیں مجبور کیا. اگرچہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کسی طور بھی کہ وہ IMF کے پاس جائے, لیکن انہیں جانا پڑا. تو جب تیل مہنگا ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہے؟ حکومت کے پاس ایک طریقہ ہے کہ وہ ٹیکسز کم کرے. وہ آلریڈی ہماری حکومت کر چکی ہے اور ٹیکسز کم ہیں. باقی جو گنجائش ہوگی اور اس میں کوئی کمی ہو سکتی تو وہ کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا, آپ ہر چیز پہ سبسڈی تو نہیں دے سکتے. کتنے بھی سبسڈی جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں, تو ہر چیز پہ آپ سبسڈی دیں گے تو ملک کدھر سے چلائیں گے؟ جو آپ کا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ملک چلانے کے لیے ناکافی ہے, تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا. صحیح. بیرسٹر صاحب, راجہ انصاری صاحب, جس طرح ایڈوکیٹ صاحب کریں, کیونکہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. ہم IMF کے پاس گئے ہیں, ظاہر بات ہے IMF کے جب جائیں گے تو وہ تو ڈکٹیٹ کریں گے آپ کو, کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نااہل تھے, پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا. یا تو یہ ہو سکتا ہے, دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو پہلے آپ نااہل تھے, آپ کو بالکل علم نہیں تھا, یا پہلے آپ سب کچھ جان بوجھ کے عوام کو دھوکہ دے رہے تھے. آپ نے کہا تھا نا کہ ٹیکس بڑھتا ہے تو عوام حکمران چور ہوتا ہے. آپ نے کہا تھا نا کہ حکمران اپنی چوری بچانے کے لیے عوام پر ٹیکس ڈالتا ہے. یا آپ نے کہا تھا, ہم نے تو نہیں کہا تھا. یا تو آپ اس وقت دھوکہ دے رہے تھے. آپ یہ مانیں کہ ہم دھوکہ دہی سے لوگوں سے جھوٹ بول کے اقتدار میں آئے. اگر وہ بات سچ تھی تو پھر آج آپ دھوکہ دے رہے ہیں. اگر وہ بات سچ تھی جو آپ نے کہی تھی کہ جی جب حکمران چور ہوتا ہے, وہ اپنی چوری چھپانے کے لیے ٹیکس بڑھاتا ہے, تو وہ پھر آج آپ چور ہیں. کیونکہ آج بھی آپ کہتے ہیں نا سبسڈی نہیں دے سکتے, ملک چلانا ہے. نواز شریف بھی تو ملک چلا سکتا تھا نا, اس نے بھی تو ملک چلانا تھا. نواز شریف کے دور میں بھی تو ہمیں یہی پاکستان تھا جس میں ٹیکسز کے نظام سے ہی ملک کی اکانومی کو بڑھانا تھا نا. اگر اس وقت وہ ٹیکس لگاتا تھا تو آپ کہتے تھے یہ اپنی کرپشن کیوں چھپا رہا ہے. آج آپ ٹیکس لگا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ملک چلانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کرپشن چھپا رہے ہیں. تو آپ یا تو اس وقت آپ جھوٹ بول رہے تھے, یا اس وقت آپ دھوکہ دے رہے تھے, یا آج آپ دھوکہ دے رہے ہیں, یا آج آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب, سہانے خواب آپ نے دکھائے, نہ آپ کے پاس ویژن ہے, نہ آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہے, کیا کہیں گے؟ میں بھائی نے جو بات کی ہے نا, میں صرف میرا ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب جو حکومت میں آئے ہیں آج سے 20 سال پہلے کے اثاثے چیک کریں, آج چیک کریں, اور ان حکومت چھوڑنے کے بعد بھی چیک کریں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. یہ جو نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب 20 سال پہلے کیا تھے؟ ہم جو فلور پہ سنتے تھے شہباز شریف صاحب کی, میں نے بات سنی تھی کہ ہم کوئی ارب پتی باپ کے بیٹے نہیں ہیں, ہم تو بڑے غریب باپ کے بیٹے ہیں. اور جب ہم مریم نواز کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جو ہے 1960 سے لینڈ لارڈ تھے, ہم نے خواب دکھائے تھے, ہم خواب آج بھی دکھا رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ملک کو جو ہے آگے لے کر جائیں گے. لیکن مجھے ایک چیز کا جواب دیں, اس ملک میں جب ان کی حکومت آئی تھی 1988 سے, جب ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے بعد پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, آپ اس وقت سے تاریخ دیکھ لیں, آپ کو ادارے جو ہے وہ منافع میں چلتے ہوئے دیے گئے تھے. آج آپ نے اسٹیل مل تباہ کی, آج آپ نے PIA تباہ کیا, آج آپ نے ریلوے تباہ کی, آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. آپ مجھے بتائیں, آپ کے جو لوگ ہیں نواز شریف صاحب, وہ سائیکل والا جو سائیکل پینشن لگاتے تھے وہ آج کروڑ پتی ارب پتی, دبئی میں پلازے اور ادھر پلازے اور ادھر پلازے. ان کے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ ہیں وہ پیدا ہونے سے پہلے جو ہے وہ کروڑ پتی تھے. ادھر دوسری طرف زرداری صاحب ہیں, وہ پہلے کیا تھے, 20 سال پہلے وہ کیا کام کرتے تھے, آج کیا ہیں. آپ دیکھیں کلپٹن میں جو بنگلور سے جو جائیدادیں تھی انہوں نے سب لوگوں سے خرید لی, قبضے کیے, ساری چیزیں کیے. میری ایک گزارش ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں, ان کی جو کیبنٹ ہے, ان کے جو MNAs ہیں, ان کے جو MPAs ہیں, آپ ان کی حکومت جانے کے بعد جس طرح احتساب کر سکتے ہیں کر لیں. انشاءاللہ آپ کو ان کے اثاثے بڑے ہوئے نہیں ملیں گے, آپ کی طرح کرپشن نہیں کریں گے. عوام کو ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے ہم حکومت کر رہے ہیں, عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ہم کرائسس میں ضرور ہیں, بحران ضرور ہے, لیکن یہ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ عمران خان صرف اپنی ترجیحات کو, اس کو اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنا ذاتی کوئی ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں. عوام کی بات کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں, کل بھی انشاءاللہ کریں گے. سر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اثاثے نہیں بڑھیں گے, ان کی کابینہ میں کوئی نہیں ہے. کیا آپ واقعی, آپ کے پاس کیا تھا اقتدار سے پہلے, جب آپ سیاست میں آئے, میاں صاحب کے پاس کیا کیا ہو گیا؟ ریسپونڈ کریں. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز, اے روسیا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. بھائی ابھی آپ کی حکومت ہے, آپ اپوزیشن موڈ سے باہر آئیں, آپ حکمران ہیں, تمام وسائل, تمام ادارے, تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, تمام انکوائری کے ادارے ہیں, تمام انویسٹیگیشن ادارے آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں. 3 سال 3.5 سال ہو گئے,
ایک روپیہ کرپشن کا آپ ثابت نہیں کر سکے. انٹرنیشنل عدالتوں نے سرٹیفکیٹس دیے کہ 1 روپے کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ لنڈن کی عدالت دے رہی ہے. میاں نواز شریف کے اوپر آپ 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. اسے آپ نے اقامہ کی بنیاد پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں جو ہے وہ نااہل قرار دیا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے. آج میں سلام پیش کرتا ہوں وکلا برادری کو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ احسن بن صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے عدالت کے اندر جو نواز شریف صاحب کی نااہلی ہے. آپ دیکھیں کہ شہید ناظم جوکھیوں کا کیس ہو یا سندھ کی رباب کا کیس ہو یا کسی مظلوم کا کیس ہو, وکلا برادری سر فہرست سب سے پہلے ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز ہو رہے ہیں, صدر کے امیدوار ہیں شہاب سرکی صاحب, ہر مظلوم کی آواز بنتے ہیں. سندھ میں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے وہ ان کی پوری ٹیم کھڑی ہو جاتی ہے. تو آج آپ جو ہمیں چیزیں گنوا رہے ہیں جناب علی, آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ عمران خان کا تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, پھر بنی گالا کہاں سے بنا؟ عمران خان تو لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے گھومتا ہے, کہاں سے اس کی اتنی دولت بنی؟ اس نے جو ایفیڈیوٹس جمع کیے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ پیسے جو ہیں وہ جمائمہ خان سے لیے ہیں, اور جمائمہ خان کا ایفیڈیوٹ ہے کہ میں نے اس کو پیسے نہیں دیے. ابھی تو بات کھلے گی, ابھی تو یہ شروعات ہے. ابھی تو آپ دیکھیں کہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آپ نواز شریف کے اوپر الزام لگاتے ہیں. نواز شریف کے والد اس وقت گلف اسٹریٹ کے دبئی میں مالک تھے جس وقت نواز شریف کی نسلیں, میاں شریف کی نسلیں سیاست میں تھیں ہی نہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جواب دے دیں سر. ایڈوکیٹ صاحب ریسپونڈ کریں. جی بالکل میرے پاس گزارش ہے فضار نہ بنے. شہباز شریف کا آپ کا اسمبلی فلور پہ وہ بیان دے ہمارے والد کے پاس کچھ نہیں تھا. دوسری بات آواز ڈراپ ہو رہی ہے, آپ کی آواز سر ڈراپ ہو رہی ہے. دوبارہ آپ کو کنیکٹ کروں, آپ کا موقف ضرور ہے سننا, آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں. دوبارہ فون پہ ملا ہے ایڈوکیٹ صاحب کو, ان کا موقف لینا ضروری ہے. میڈم آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری اچیومنٹس ہیں, جو ہماری ناکامیاں ہیں, وہ آپ کی بھی ناکامیاں ہیں جو اتحادی بیٹھے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اتحادی ناراض ہو کیوں رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ خان صاحب کو میرا میسج بھی ہے کہ خان صاحب ذرا غور کریں کہ آپ کے اتحادی آپ سے ناراض کیوں ہیں. کیونکہ ہم بھی اسی ملک کا حصہ ہیں اور ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں, اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی معیشت کے ساتھ ساتھ عوام کے مسئلوں کو بھی زیر غور کریں, کیونکہ جب عوام ہے تو ملک ہے. آپ معیشت بچانے میں لگے ہوئے ہیں, آپ عوام کو بھی تو بچائیں. مہنگائی کا فقدان ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, عالمی سطح پہ بڑھ رہی ہے, یہ مانتے ہیں, مگر کچھ تو سبسڈی دیں, کچھ تو کنٹرول کریں. ان کے ہاں سب جو بیٹھے ہیں لوگ, ان کے اوپر کوئی چارجز, کوئی الزامات کوئی نہیں, چینی, آٹا, دوائیاں, یہ سب کچھ اسکینڈل سے اس گورنمنٹ میں. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آنا, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کو پتا ہے, لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم آخر یہ تحریک چلا کے تھک جائیں گے, اور تھک کے واپس یہ چلے جائیں گے. اور بلاول صاحب کی پہلے تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی, اور اب ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور ملاقات بھی اہم. جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی, اور یہ ملاقات بڑی اہم, بڑی ایک جب حکومت کی پرفارمنس مایوس کن ہے, اور مایوس کن پرفارمنس میں یہ چیز ہوئی ہے. حکومت کو کوئی خطرہ پی ڈی ایم سے, اپوزیشن سے کتنا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے. دنیا بھر میں پاکستانی عوام کو رسوائی ہوئی ہے اس گورنمنٹ سے. سر کیا کہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی بلاول صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کی, ایک سیاسی جماعتیں آپس میں ملتی رہتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایک دوسرے سے ملنا چاہیے. دوریاں بلکہ جب ہو جائیں تو پھر اس پہ سوال ضرور بنتا ہے کہ کیوں نہیں مل رہے, لیکن اگر ملے ہیں تو اچھی بات ہے, اور ان کو آگے بھی ملنا چاہیے. اسی طرح تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں رابطے ضرور رکھنے چاہیے. اعتماد ہے سب کا ایک دوسرے پر, نون لیگ کا پیپلز پارٹی بھی پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے اوپر. دیکھیں, اپوزیشن لیڈر ہمارے شہباز شریف صاحب نے ابھی بھی قومی اسمبلی میں جس طرح قاہرہ صاحب نے کہا کہ نون لیگ کی قیادت جو ہے, جیسے شہباز شریف صاحب ہے, کہ وہ بیک ڈور رابطے چھوڑ دیں. دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے. مسلم لیگ صداقت یہ ہے کہ سب کے بیک ڈور رابطے. آپ کو بھی پتا ہے راجہ, مجھے بھی پتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, بنیادی طور پہ اصول کی بات کریں. بیک ڈور رابطہ اگر کوئی جماعت کر رہی ہے تو وہ اپنے اصول میں, اپنے نظریے میں, اپنے موقف میں تبدیلی لائے گی. مسلم لیگ نون کے موقف میں ہم ایک انچ میاں نواز شریف کے نظریے ووٹ کو عزت دو سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں.
ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کے وہ ادارے جن کا کام سیکیورٹی ہے، جن کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، وہ اپنے آئینی ڈومین میں رہ کر کام کریں اور پارلیمان کو سپریم مانیں۔ ملک کی جو جمہوریت ہے، جمہوری نظام ہے، پارلیمنٹ ہے، یہ سپریم ہے، اور جو وزیر اعظم ہے وہ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ تمام فیصلے اس ملک کا وزیر اعظم کرے گا۔ یہ ہمارا ایک موقف ہے، اور پاکستان کے عوام جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں اس ووٹ کے تقدس کا احترام ہونا چاہیے، ووٹ کی عزت ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو بیک ڈور رابطے ہیں وہ ہمارے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا موقف صحیح ہے اور ہم اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں تو پھر ہمارے یہ ملاقاتوں کو غلط رنگ نہیں دینا چاہیے۔ اور جس نے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اگر کافی لوگوں نے ملاقاتیں کی، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، بالکل کیا آپ کو پتا نہیں ہے؟ مجھے معلوم ہے، لیکن میں ابھی بھی میری وہ بات پارٹی کو نقصان ہے، میں عرض وہ کروں، قیادت کے اگر آپ موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر نقصان ہے، اگر آپ موقف پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی بات منوانے کے لیے ملاقات کرتے ہیں، اگر آپ کسی کو سمجھانے کے لیے ملاقات کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب، ہم اس ملک کو ترقی دینے کے لیے، اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس راستے پہ آئیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ پارٹیاں سب سنسیئر ہو کر اگر چاہتی کہ اس گورنمنٹ سے جان چھڑائی جائے، یہ سب نہیں چاہتے کہ اس گورنمنٹ سے جان چھڑائیں، یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے۔ لیکن جمہوری انداز کے اندر اسٹرگلز اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ سر، یہ struggle ہمارے پاس نہ کوئی ٹینک ہے، نہ کوئی گن ہے، نہ کوئی بندوق ہے، نہ بارود ہے، نہ گولی ہے۔ ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے۔ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرسوں بھی ایمپریس مارکیٹ پر ہم عوام کا سمندر لے کے آئے مہنگائی کے خلاف۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے کونے کونے میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے پی ڈی ایم کی جماعتیں کر رہی ہیں، اور وہ تمام جماعتیں جو اس وقت حکومت سے بیزار بیٹھی ہوئی ہیں، حکومت کے اتحادی بن کر بھی وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ اس وقت اس مجدار میں، اس مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہیں، اس لیے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں جی حکومت کی اس ناکامی میں ہم شامل نہیں ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں پھر الیکشن میں جانا ہے، ہمیں پھر عوام کا سامنا کرنا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہی جو ہے بڑا اہم ہے۔ میں آپ کیا کہیں گی، یہ جو پی ڈی ایم نکلی یہ عوام کے لیے نکلی ہے، عوام کا درد ہے ان کو، اور عوامی ایشوز ہے، یعنی کہ پرائرٹی ہے ان کے لیے مہنگائی، بے روزگاری، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا صاحب وہ اپنی گری ہوئی جو ہے نا سیاست کو ابھار دے رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تھرو۔ یہ بے ساکیاں ہیں دراصل دونوں ان کی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں عوام کا مفاد کہاں ہے؟ ان کا اپنا مفاد تو دکھتا ہے، عوام کہاں ہے؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گی، بیانیہ تو ان کا عوامی ہے نا۔ دیکھیں بیانیہ، نظریہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا عوام کے لیے اور ملک کے لیے بہتری کا ہی ہے، مگر اپنے ویژن پہ چل کون رہا ہے؟ سیاسی مفادات تو سب اٹھا رہے ہیں، عوام کے لیے کون جو ہے ریلیف کے لیے آواز اٹھاتا ہے؟ اپنے سیاسی مفادات چھوڑ کر اپنے ملک کی اور اپنی عوام کی اگر بات کریں، میں یہ کہوں گی یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ذاتی مفادات کے لیے، پارٹی مفادات کے لیے یہ سب۔ دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بہت اسٹرانگ پارٹیز ہیں، ایک ووٹ بینک ہے ان کا، تو یہ ان کے لیے فضل الرحمان صاحب کے لیے بیساکیاں ہیں، اس کے بغیر نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ حقیقت ہے۔ میں عرض کروں کہ مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلنا ذاتی ایجنڈا ہے، یہ عوامی ایجنڈا ہے نا۔ عوام کے ووٹ کو عزت دو کی بات کرنا یہ ذاتی ایجنڈا ہے، یہ عوامی ایجنڈا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آج کی تاریخ میں اگر میاں نواز شریف عوامی ایجنڈا کو چھوڑ کر ذاتی ایجنڈا پہ آ جائیں، آج ان کو واپسی کی ٹکٹ مل جائے گی، آج ان کو سارا گرین سگنل مل جائے گا، آج عمران خان صاحب کو کہیں گے کہ جناب آپ گھر چلے جائیں، اور اقتدار ان کے قدم چومے گا آ کے۔ آج بھی اگر ہم یہ چاہیں، کیا ہمیں نہیں معلوم پاکستان میں اقتدار میں آنے کا کیا راستہ ہے؟ راجہ، میں آپ کی نیت پہ شک نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنجیدہ ہیں عوام کے لیے نا، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہے ہیں ہم سنجیدہ ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم روڈوں پہ عوام کے لیے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہے ہیں ہم روڈوں پہ عوام کے لیے، آپ ایک ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں اس کی چند وجوہات ہیں۔ ہم اس وقت کافی سارے مراحل پر قومی اسمبلی کے اندر قانون سازی کے ایشوز پر، دیگر ایشوز پر ایک ساتھ ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے ابھی ایک تقریب میں، پارلیمانی لیڈران کی تقریب بلائی، اس میں بلاول صاحب نے شرکت کی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ پی ڈی ایم کا جو ایشو ہے اس میں یہ تھا کہ ہم تمام پارٹیز یہ چاہ رہی تھیں کہ اگر ہم استعفیٰ دیں تو مل کر دیں، تمام لوگ دیں۔ اس پر پیپلز پارٹی کو اعتراضات تھے، پیپلز پارٹی نے اپنا راستہ الگ کیا۔ آج بھی اگر جس طرح یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں بلاول صاحب کی اور فضل الرحمان صاحب کی، ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اسمبلی کے اندر ہی دیکھیں، اسمبلی کے اندر ہی پریشر ڈالنا تھا تو پی ڈی ایم کیوں بنائی؟ سوال یہ ہے نا، اگر یہ جدوجہد اسمبلی کے اندر کرنی تھی، بالکل ایسے اگر باہر نہیں کرنی تو پھر تحریک کیوں چلائی؟ بالکل ایسا ہی ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو تحریک کا ایشو تھا اس میں کچھ چیزوں پر پیپلز پارٹی کو ریزرویشنز تھے اور انہوں نے اپنا راستہ الگ کیا۔
اسی طریقے سے وہ کوئی فائنل بات نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم میں دوبارہ پیپلز پارٹی شامل ہو جائے، لیکن آپ ایک چیز ضرور دیکھیں گے کہ چونکہ ہمارا مقصد ایک ہے اور وہ عوامی مقصد ہے، پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم سے جدا ہونے کے باوجود بھی ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح کی لڑائی نہیں لڑی ہے جس طرح ہم اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی ہیں. ہم آج بھی ان کو اپنا اتحادی سمجھتے ہیں. کیا راجہ ایک چیز آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ تحریک نہیں چل رہی، ایک ساتھ بھی نہیں ہو سکتے. یہ جو لیڈرشپ ہے، میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں، ان کے اوپر سب سے زیادہ جو دباؤ ہے وہ کیسز ہے، کرپشن کے کیسز ہے، اسی سے ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہے. ہر کوئی ریلیف لینا چاہتا ہے. اچھا بتائیں، ابھی اگر ریلیف لینا چاہ رہے ہوتے، ابھی ایک مہینے کے لیے ایک آرڈیننس آیا جس کو دوبارہ واپس لیا، پھر آیا، پھر واپس لیا، جو حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے. ترمیمی آرڈیننس آیا 2021 نیب آرڈیننس، اس کے اندر جو ریلیف مل رہا تھا شاہد خاقان عباسی کو اور مفتاح اسماعیل صاحب کو، انہوں نے نہیں لیا. انہوں نے کہا ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم نہیں کریں گے، ہم نے اپلیکیشن تک فائل نہیں کی ہے. تو ریلیف اگر لینا ہوتا تو حکومت تو خود ایک ریلیف دینا چاہ رہی تھی، ایک طریقے کا این آر او تھا. ہم نے کہا کہ یہ این آر او حکومت اپنے آپ کو دے رہی ہے، لیکن اس میں ہمارے جو لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا، ہم وہ فائدہ اٹھانے سے ہم نے کہا ہم نہیں اٹھائیں گے. ہم اپنے کیسز لڑیں گے، ہم باعزت بری ہوں گے، ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ کیسز جھوٹے ہیں. تو یہ معاملہ اس طرح اتنا سادہ نہیں ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم اس وقت بالکل سنجیدہ ہے اور وہ عوام کے معاملات کو، عوام کے ایشوز کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کسی بھی طریقے سے عوام کو ریلیف ملے، خواہ وہ اسی حکومت سے ہم ممکن ہو یا اس حکومت کے جانے کے بعد ایک نیا سیٹ اپ آئے، ایک الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہو اور ایک بہترین حکومت اس ملک میں آئے. ہم ہر قیمت پہ اس ملک کے اندر چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے. ٹھیک ہے عثمان صاحب، جی ڈی اے کی کیا مجبوری ہے؟ جی ڈی اے کی نہ وہ آپ کو سندھ کے بارے میں پوچھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی کسی فیصلہ سازی میں، ڈیسیشن میں، نہ خان صاحب سندھ کے اندر آتے ہیں تو 1-2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں. سندھ کی عوام نظر انداز ہو رہی ہے، سندھ کے لوگ نظر انداز. آپ کی کیا مجبوری ہے؟ تو آپ اس گورنمنٹ کے ساتھ ابھی تک 3-3.5 سال ہونے جا رہے ہیں، کوئی پرفارمنس بھی بہتر نہیں. دیکھیں، ہماری مجبوری نہیں ہے، ہمارا جمہوری حق ہے. اگر ہم جمہوری حق کے تحت بیچ میں بیٹھ گئے آ کے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم واک آؤٹ کر لیں. عوام کے لیے بیٹھے نا، بالکل، عوام کو بھی کچھ نہیں ملا. بالکل. دیکھیں، اگر میں عوام کے لیے تو بیٹھی ہوں، یہاں پر عوام کے لیے تو بات کر رہی ہوں. کیا میں خان صاحب کے لیے بات کر رہی ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر خان میں صاحب کے اپنی ساتھ عوام کے لیے بات کروں. دیکھیں، ہمیں اگر حکومت میں رکھا گیا تو کسی پالیسی کے تحت رکھا گیا تھا. وہ پالیسی کیا تھی؟ وہ پالیسی عوامی پالیسی تھی نا. دیکھیں، عوامی پالیسی تھی. عوامی پالیسی اب ہم لوگ ناراض کیوں ہیں؟ پیر صاحب ناراض کیوں ہیں خان صاحب سے؟ کیوں سردار صاحب نے اپنا بیان دیا آپ کے سامنے دیا نا؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی. ملک کے اندر جو حالات ہیں آپ کے سامنے، تحریک میں وہ دم، وہ جان، وہ چیز نہیں ہے. ابھی تک وہ ٹائم ہی نہیں دیا کہ تحریک ہم کب چلائیں گے، یعنی کہ ایک لانگ مارچ ہوگا. اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کیوں ملیں آپ کو پتا ہے، اقتدار کے لیے تو یہ بہت ہی ملتے ہیں، لیکن تحریک کے لیے ایک ساتھ نہیں ہو رہے ہیں. گورنمنٹ کی ناکامی آپ کے سامنے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ.